السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 102 سے، وکذالک، اور اسی طرح، کس طرح؟ جیسے پچھلی قوموں کے واقعات گزرے اور جیسے ان کا انجام ہوا، جیسے ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ ہوئی، اخذ ربک، تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے، اذا اخذ القری، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، یعنی بستیوں کے رہنے والوں کو، مراد ہیں اس کے رہنے والے، وہی ظالمۃ، اور وہ ظالم ہوتی ہیں، یعنی اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں تو ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ ان اخذہ، بے شک اس کی پکڑ، علیم، دردناک ہے، شدید، بہت شدید ہے، سخت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ظالموں کو ایک وقت خاص تک مہلت دیتا ہے اور ان کے ظلم پر انہیں فوری طور پر نہیں پکڑتا، بلکہ بار بار چانسز دیتا جاتا ہے، مہلت دیتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کی پکڑ ہو جاتی ہے، اور جب پکڑ ہو جاتی ہے تو اس پکڑ جیسی پھر کوئی اور پکڑ بھی نہیں، کہ وہ شدید ترین پکڑ ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے۔ کس میں؟ ان قصوں میں۔ ذالک کا لفظ اگرچہ واحد مذکر ہے اسم اشارہ میں، لیکن واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ان ہلاک ہونے والی بستیوں میں اور ان کے واقعات میں ایک نشانی ہے۔ کس کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، کہ یہ تو دنیا کی پکڑ ہے اور آخرت اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید ہے۔ اس پر ایک آن لائن اسٹوڈنٹ نے اپنے کچھ تاثرات بھیجے ہیں، وہ میں آپ کو سنواتی ہوں کہ عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے واقعات سے کس طرح سبق لیتے ہیں اور کس طرح ان کو اپنے لیے ایک نشانی سمجھتے ہیں۔ After the lecture today, students in Canada were shown some video that described how earthquakes can damage anything within few seconds. Like all the other online students, I was only listening to it. The voices of people and the sound of strong winds, along with the commentary of the person explaining those events, made me think about all the perished nations that are described in Quran and about whom we've read in the last few lectures. Just by imagining the destruction of those people, nations, their houses, and their belongings, my whole being was shaken. A strong fear and terror overcame me. It seemed like all this was happening outside the window of my room, where I was sitting. I felt like crying and praying to Allah for forgiveness of my sins, before it's too late. We as humans are very weak, but we don't realize this. Our pride, ignorance, and arrogance stops us from accepting the facts. We are sometimes so busy in our own selves that we don't find time to look around and see those who were punished by Allah due to their own sins. While reading about these perished nations, I noticed that almost all of them had three characteristics: pride, takabbur, overconfidence regarding their abilities, attraction towards bad, evil, and forbidden deeds. If we analyze, we will find all these along with some other characteristics in ourselves. And this makes me feel so ashamed and scared. What will be our end? How will we face Allah subhanahu wa ta'ala and our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment? What will be our response? When the Karaman Katibin would be summoned and be looking at our book of deeds, Allah ta'ala will ask us, didn't the news of those who disobeyed me and who were destroyed due to their sins reach you? Would we be able to give any excuses on that day? The list of questions which we should ask ourselves is very long. So we should pray to Allah for forgiveness of our sins. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us towards the right path, and that will lead us towards Jannah. Ameen. بیسیکلی یہی وہ سبق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سکھانا چاہتا ہے، کہ ان فی ذالک لآیۃ، ان سب واقعات میں ایک زبردست نشانی ہے، لیکن یہ نشانی کس کے لیے ہے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، اور جس کے دل میں آخرت کا خوف نہ ہو، آخرت کا فکر نہ ہو،
وہ ان واقعات کو محض ایک کہانی یا پچھلوں کی کہانیاں سمجھ کر پڑھ کے گزر جاتا ہے اور اس سے اپنے لیے کوئی سبق نہیں لیتا. ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ آخرت کیا چیز ہے؟ ایک دن ہے، یعنی قیامت کا دن. مجموع جمع ہونے والے ہیں، لہو اس کے لیے، یعنی اس دن کے لیے، الناس لوگ، جس دن سب لوگ جمع ہوں گے، اگلے اور پچھلے، قوم نوح بھی، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط اور اس کے علاوہ باقی تمام بستیاں، قیامت تک اس دنیا میں آنے والے تمام تر لوگ جو کہیں بھی پیدا ہوئے، کہیں بھی رہے بسے. مجموع لہ الناس، اس دن سب لوگ اکٹھے ہوں گے. سورۃ تغابن میں آتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الجمع بھی ہے کہ جس دن وہ تم کو جمع کرے گا، جمع ہونے کے دن. اور کس طرح جمع کرے گا؟ الکہف 47 میں فرمایا وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم ان کو اکٹھا کریں گے پھر ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے، کوئی ایک بھی بچ کے نہ جا سکے گا، نہ بھاگ سکے گا. وذالک، اور یہ یوم دن ہے، مشہود حاضری کا. مشہود اور مجموع دونوں ہی مفعول کے وزن پر ہیں، یعنی جس میں کوئی کام کیا جاتا ہے یا جس پر کوئی کام ہوتا ہے، اور دن ہی کی صفت ہیں. مجموع اور مشہود قیامت کی صفات ہیں، یعنی اس دن لوگ اکٹھے ہوں گے اور سب کی حاضری لگے گی. صرف اکٹھے ہی نہیں ہوں گے بلکہ سب کو ایک میدان میں حاضر کر لیا جائے گا. مشہود کا لفظ شہادت سے ہے، کسی چیز کا مشاہدہ کرنا، خواہ بصر سے ہو یا بصیرت سے، اور حاضر ہونے کے معنوں میں بھی. جس دن سب لوگ اس دن کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہاں حاضر ہوں گے. کوئی بے ہوش ہو کے نہیں پڑا ہوگا کہ اس کو سمجھ نہ آئے کہ آج کیا ہو رہا ہے. سب اپنی آنکھوں سے، نہ صرف یہ کہ ظاہری آنکھوں سے بلکہ اندر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ اب انجام اور نتیجہ ان کو کیسا ملنے والا ہے. وما نؤخرہ، اور نہیں ہم نے ملتوی کر رکھا اس کو. نؤخرہ، اخر یؤخر تاخیر، ملتوی کرنا، پوسٹ پون کرنا، ڈیلے کرنا. ہم نے اس دن کو، ہو سے مراد وہ دن ہے قیامت کا دن، ہم نے اس قیامت کے دن کو نہیں ملتوی کر رکھا، یعنی ابھی بعد میں کیوں لا رہے ہیں؟ الا مگر، لأجل، ایک وقت کے لیے، معدود، جو گنا جا چکا ہے، یعنی مقرر کیا جا چکا ہے. کیونکہ ہر قوم کے ظالم کیا کہتے تھے کہ اگر ہم غلط کار ہیں تو پھر قیامت آ کیوں نہیں جاتی جس قیامت کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو. تو کہا کہ یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم وہ قیامت کا دن فوراً لا نہیں سکتے، بات یہ ہے کہ اس کے آنے کا ایک دن مقرر ہے، وہ اپنے مقرر وقت پر آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی. یعنی اس کا بعد میں آنا یا دیر سے آنا اس لیے نہیں ہے کہ کرنے والا اس کو واقع کر نہیں سکتا یا اس کے بس سے باہر ہے، یہ تو اس لیے ہے کہ اس نے اس کا وہی ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے اور اسے اپنے وقت پر ہی آنا ہے. اور وہ وقت کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ کو. تو نہیں ہم نے مؤخر کر رکھا اس کو مگر ایک مقرر شدہ یا معلوم وقت تک کے لیے. سورۃ الکہف میں آتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. تیرا رب بخشنے والا، رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو پکڑنے لگے اس پر جو انہوں نے کمائی کی تو جلدی دے دے ان کو عذاب، یعنی جلدی ان کو ختم کر دے. بل لہم موعد، لیکن وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. موعد، اپوائنٹمنٹ کا وقت، وقت مقررہ ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ وقت جب آ جائے گا تو پھر کوئی ادھر ادھر ٹل نہ سکے گا، جا نہ سکے گا، کوئی اور پناہ گاہ نہ پا سکے گا. یوم یأتی، جس دن وہ آ جائے گا. کون دن؟ یعنی وہ وقت، وہ دن جو ابھی تمہیں دور لگ رہا ہے، جب وہ واقع ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا. لا تکلم نفس، نہ بول سکے گا کوئی شخص. آج تو تم بہت باتیں کرتے ہو
اور اس دن کا مذاق اڑاتے ہو اور اس کے آنے کو بہت دور سمجھتے ہو، لیکن جس روز وہ واقع ہو جائے گا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو کیا ہوگا؟ لا تکلم نفس الا بإذنہ، نہ کوئی بول سکے گا مگر اسی کے اذن سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سب کی بولتی بند ہو جائے گی، سب کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ اس وقت دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں چھوٹا سا حادثہ ہو یا کوئی بڑا حادثہ ہو، کوئی چھوٹا عذاب ہو کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹی سی مصیبت ہو، کچھ ہو، کوئی بھی چیز جو دنیا میں پیش آتی ہے تو اس کے فوراً بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ باتیں۔ کتنی باتیں ہوتی ہیں، یعنی دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، خبروں پہ خبریں ختم ہی نہیں ہوتی، ہر کوئی بول رہا ہے، ہر کوئی تبصرہ کر رہا ہے، ہر انڈیویجول بھی اور گروپس بھی، اور شاید ہی اس سے کوئی بچا ہوا ہو۔ ہر کوئی اپنی اپنی رائے کے مطابق اور اپنے اپنے خیالات کے مطابق اور ریپیٹڈلی بولے چلے جاتے ہیں، کہی ہوئی باتوں کو پھر کہتے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے، بعض اوقات اپنی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنے کے لیے، لیکن اس دن کا حادثہ سب سے بڑا حادثہ ہوگا۔ اتنا بڑا حادثہ اس سے پہلے دنیا نے کبھی دیکھا نہ ہوگا، لیکن کوئی بول نہ سکے گا، کوئی خبریں نہیں، نو نیوز، کوئی تبصرے نہیں، کوئی ریویوز نہیں، کوئی کمنٹس نہیں، کوئی کچھ بھی نہ کہہ سکے گا، سب خاموش ہو جائیں گے۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، جس دن سب لوگ ایک بلانے والے کی پیروی کر رہے ہوں گے، یعنی اس دن کیا ہوگا کہ لوگ ایک آواز کے پیچھے جا رہے ہوں گے، لا عوج لہ، جس میں کوئی عوج نہ ہوگا، وخشعت الاصوات للرحمن، یعنی سور کی آواز بلند ہوگی اور سب لوگ جہاں میدان حشر ہوگا اسی کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، اور سب آوازیں دب جائیں گی رحمان کے سامنے، فلا تسمع الا ہمسا، تو ہمس کے سوا کچھ بھی نہ سنے گا۔ سورۃ نبا میں آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ اسی طرح بخاری میں آتا ہے ولا یتکلم یومئذ الا الرسل، کوئی نہ بول سکے گا اس دن سوائے رسولوں کے، ودعوى الرسل یومئذ اللہم سلم سلم، اور رسولوں کی بات اور رسولوں کی پکار اس دن کیا ہوگی؟ یا رب سلامتی سلامتی، صرف سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اور حادثات اگر انسان ان سے نصیحت نہیں پکڑتا اور اپنے لیے سبق نہیں لیتا، اس بنیاد پر کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے مبرہ سمجھتا ہے، قیامت کے دن تو بہرحال اس کو ان سب چیزوں کو تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ، تو ان میں سے بعض شقی ہیں، یعنی بدبخت ہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے، شقی بھی فعیل کے وزن پر ہے، اور لوگ اس دن خود اقرار کر رہے ہوں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، کہ اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم ظالم ہیں۔ وسعید، اور کچھ لوگ خوش قسمت ہوں گے، سعید کا لفظ سعد سے نکلا ہے، سورۃ شورى میں آتا ہے آیت 7 میں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ جو خوش قسمت ہوں گے وہ جنت کی راہ لیں گے اور جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پس لیکن وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، تو آگ میں ہوں گے، لَهُمْ ان کے لیے، فیہا اس آگ میں، زفیر چلانا ہوگا، وشہیق اور دھاڑنا ہوگا۔ زفیر اور شہیق بھی دونوں فعیل کے وزن پر ہیں، کہ وہاں جا کر وہ سب سے زیادہ جو کام کریں گے وہ چیخنا چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ پہلے تو سب خاموش ہوں گے، لیکن جو ہی آگ میں پھینکے جائیں گے تو پھر باتیں نہیں سوجیں گی ان کو، اس کے برعکس صرف رونا دھونا ہی ہوگا۔ اور زفیر کا لفظ جو ہے زے فے رے سے ہے، زفر کہتے ہیں لمبا سانس باہر نکالنے کو، جسے کو دھاڑ رہا ہو۔ گدھے کے ہینگنے کی ابتدائی آواز جو ہوتی ہے
جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی اس کو زفیر کہتے ہیں. اور شہیق کا لفظ شین ہے قاف سے ہے، سانس کو تیزی سے سینے کے اندر لے جانا. یعنی تیزی کیسے کرتے؟ مثلا جلدی 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 اندر کو لے کے جانا. اور ایسے کب ہوتا ہے؟ جب انسان غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، یعنی تکلیف کے ساتھ غم بھی جب ہوتا ہے تو پھر سانس لینے کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے انسان کی. یعنی اس میں سانس لینے کے ساتھ آہیں بھی ہوں گی، چیخیں بھی ہوں گی، دھاڑ پکار بھی ہوگی. اور شہیق گدھے کے رینگنے یا ہینگنے کی جو آخری آواز ہوتی ہے، آہستہ آہستہ جو پست ہو کے آخر میں چلی جاتی، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ آوازیں ان کے منہ سے نکلیں گی، یعنی ناک اور منہ سے یہ آوازیں نکل رہی ہوں گی، اور اس غم اور دکھ اور تکلیف کی وجہ سے یا اس برے انجام اور بدبختی کی وجہ سے جو ان پر غالب آ جائے گی. دنیا میں بھی جب انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کوئی غم ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بدبخت. جب انسان اپنے آپ کو بدبخت سمجھتا ہے، بدقسمت سمجھتا ہے، اس کے بعد اس کو جس طرح کا رونا آتا ہے اور جس طرح اس کی آہیں نکلتی اور جس طرح وہ دھاڑتا ہے، ایک طرح یعنی شدید قسم کی آوازوں سے روتا ہے، اسی طرح کا رونا جہنم میں ہوگا. اور اس رونے سے اتنا شور ہوگا، اتنا شور ہوگا کہ کسی کو پل بھر کے لیے چین نہیں آئے گا. نہیں، آپ سوچئے نا کہ جہنم تو ویسے بھی جلانے کے لیے اور تکلیف کے لیے کافی ہے، لیکن اس تکلیف میں کئی تکلیفوں کا اضافہ ہو جائے گا. اور ان میں سے ایک، ہر وقت انسان اپنا دکھ تو کیا، آس پاس کے باقی لوگوں کے بھی صرف دکھ ہی دیکھ رہا ہوگا، ان میں سے سکھی کوئی بھی نہ ہوگا، تو کوئی کسی کی خبر بھی نہ لے سکے گا. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص دکھی ہے، کسی ایک کو کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کبھی یاد کریں زندگی کا وہ وقت جب آپ بہت دکھ یا تکلیف میں تھے، بہت ہی کوئی جان اٹکی ہوئی تھی یا بہت ہی شدت کی تکلیف تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس تکلیف میں کئی لوگ آپ کے دائیں بائیں ہوں جو آپ کو سہارا دے رہے ہوں، دلجوئی کر رہے ہوں، ہمت بندھا رہے ہوں اور امید دلا رہے ہوں کہ جلد تکلیف دور ہو جائے گی. لیکن وہاں تو سب خود بھی تکلیف میں ہوں گے. کون کس کی ہمت بندھائے گا؟ کون کس کے کام آئے گا؟ کون کس کو پوچھے گا؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور صرف چیخنا اور چلانا ہی ہوگا. خالدین فیہا، اور اس چیخنے چلانے میں ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہے. ما دامہ، دامہ کا لفظ دوام سے ہے، دائمی. جب تک قائم ہے، نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دائماً ابداً. الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر سزا ختم ہو جائے گی، وہ تو معلوم ہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے. تو یہ کیوں کہا گیا مگر جو تیرا رب چاہے؟ یعنی طاقت اس کی ہے، قدرت اس کی ہے، فیصلہ اس کا ہے، اختیار اس کا ہے. وہ چاہے تو اس تکلیف کو اور بڑھا دے، وہ چاہے تو اس جہنم سے کچھ ایسے گناہ گاروں کو جن کے اندر ایمان ہو لیکن غلط کار ہو، ان کو وہاں سے نکال لے، کیونکہ ان کے لیے جہنم میں ہمیشگی نہیں، جیسا کہ اور جگہوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یا یہ کہ جو بھی اور تیرے رب کی مرضی، یعنی تیرے رب کی مرضی میں کسی اور کا دخل تو ہے نہیں. سزا تو سزا ہے جب تک وہ چاہے اور جو وہ چاہے اور جیسی وہ چاہے، کسی اور کو اس کے سامنے دم مارنے کی مجال نہ ہوگی. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے، کر لینے والا ہے. فعال مبالغے کا صیغہ ہے. لما یرید، جو بھی وہ چاہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور لیکن وہ لوگ جو نیک بخت بنائے گئے. یہ سعدو کا لفظ ہے نا، یہ فعل لازم ہے. فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، کیونکہ مرضی اس کی ہے، جیسے چاہے کرے. عطاء، عطا بخشش، انعام، عطیہ، غیر مجذوذ، جو کبھی ختم نہ ہوگا، غیر منقطع. مجذوذ کا لفظ جو ہے جیم دال دال سے ہے. جذہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو توڑنا، ریزے ریزے کرنا. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ انہوں نے بتوں کو فجعلہم جذاذا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزہ ریزہ کر دیا.
تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کا ثواب کبھی ختم نہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. لہم اجر غیر ممنون، انشقاق 25 میں. الواقعہ 33 میں آتا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ منقطع ہوگا اور نہ ہی روکا جائے گا، مسلسل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے انعامات جاری رہیں گے. جیسے سورۃ توبہ آیت 72 میں آپ نے پڑھا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر. تو جس طرح اہل جہنم کا عذاب دائمی ہے، اسی طرح اہل جنت کی جزا اور انعام اور بخشش اور عطیات جو ہیں وہ بھی ان کے لیے دائمی ہیں. فلا تک فی مریۃ، پس نہ ہو آپ کسی شک میں، مما یعبد ہؤلاء، اس سے جو عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ، کہ یہ عبادت غلط ہے ان کی. یعنی یہ لوگ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کو جو پوج رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کسی شک میں نہ رہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہی کرتے ہوں. ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کر رہے، الا مگر، کما یعبد آباؤہم من قبل، جس طرح عبادت کیا کرتے تھے ان کے باپ دادا ان سے پہلے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور بے شک ہم البتہ پورا پورا دینے والے ہیں ان کو. موفو کا لفظ کس سے ہے؟ وفا سے. واو فے یہ روٹ ہے. نصیبہم، ان کا حصہ، پیچھے پڑ چکے ہیں، مقرر حصہ. غیر منقوص، جو کم نہ کیا جائے گا. منقوص کا لفظ نقص سے ہے، نقصان بھی اسی سے ہے، کمی کو کہتے ہیں، کم کیا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اہل شرک جو شرک کر رہے ہیں، ان کے پاس اس شرک کی کوئی بھی دلیل نہیں، یہ اس کو کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کا غلط ہونا طے شدہ ہے، اس بارے میں کوئی دوسری بات ہی نہیں. یہ صرف آنکھیں بند کر کے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. جیسے کہ اور جگہوں پہ آتا ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں اتاری شرک کے ساتھ. اور جو غلط کام کرے گا وہ اپنی غلطی کی پوری پوری سزا پائے گا، اور ان کی سزا بھی کم نہ ہوگی. ان کی سزا کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے کہ ایک جگہ غیر منقوص آیا ہے، پھر غیر مجزوز آیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی کتاب؟ تورات. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس اختلاف کیا گیا اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد. سورۃ شورى آیت 14 میں اس کی وضاحت آتی ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی بات جو پہلے گزر چکی تیرے رب کی طرف سے. کون سی بات گزر چکی؟ کہ ہر سزا کا ایک وقت مقرر ہے. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. کن کے؟ قوم موسیٰ کے درمیان. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لفی شک منہ مریب، البتہ شک میں ہے اس کی طرف سے. کس کے؟ قرآن کی طرف سے. مریب، بے چین کرنے والے. اور یہ سورۃ شورى کی آیت جو ہے بیسیکلی قرآن کے بارے میں ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یعنی قرآن کے بارے میں شک کر رہے ہیں جو انہیں بے چینی میں مبتلا کیے ہوئے ہے. تو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور اس کتاب میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کیوں کرنے دیا؟ کیونکہ اللہ کے ہاں حساب کتاب اور بندوں کی جزا سزا کا ایک وقت مقرر ہے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو جب وہ اللہ کی کتاب میں اختلاف کر رہے تھے تو وہیں ان کا قصہ تمام کر دیا جاتا، ان کو سزا دے دی جاتی. اور اب وہ اس کتاب یعنی قرآن کے بارے میں بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی شک کی بات ہے نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب میں لوگ اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ کتاب میں اختلاف کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ یا کتاب میں اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہوئے کہ اس کے اصل معنی
بیان کرنے کی بجائے من گھڑت اور من مانے مطلب نکالنا، یعنی اس کی تعبیر اور تشریح میں اختلاف، اور وہ اختلاف جو خواہشات پر مبنی ہو. خود کو تبدیل کرنے کی بجائے کتاب اللہ میں تبدیلی کی انہوں نے. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، عمل نہ کرنے کے لیے ہٹ دھرمی اور ضد اور اناد. بنیادی وجہ اختلاف کی تعصب اور خواہش پرستی ہے، ورنہ اللہ کی کتاب کوئی معمہ نہیں ہوا کرتی کہ جو دوسروں کو سمجھ نہ آئے. اللہ کی کتاب مبین ہوتی ہے جو سیلف ایکسپلینیٹری ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن کی تفسیر خود قرآن کے اندر موجود ہے. اور آپ روزمرہ میں دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو ایک آیت کے ساتھ قرآن ہی سے اس کے معنی کو یا تاکید کرنے والی یا مزید واضح کرنے والی اور آیت جب بتاتی ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی وضاحت کرتا ہے. تو سب سے صحیح تفسیر کون سی ہو سکتی ہے؟ جو قرآن کو قرآن ہی سے واضح کیا جائے، اس کے بعد قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح کیا جائے، احادیث سے واضح کیا جائے، اس کے بعد صحابہ کرام کے طریقہ زندگی سے واضح کیا جائے، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم میں وہ بھی شامل ہیں، من النبیین والشہداء والصالحین. ان لوگوں نے کتاب اللہ جن کے درمیان اتری، جن کے سامنے اتری، اور جنہوں نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے تعویلات سے کام نہیں لیا، اس کو ویسا ہی سمجھنے کی کوشش کی جیسے کہ وہ ہے، بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں کی اس میں. ان کو دیکھنا کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص ان تین چیزوں کو چھوڑ کر صرف ڈکشنری اور اپنی عقل اور دنیاوی فلسفے اور یہ اسکالر اور وہ فلسفی اور وہ بڑا اور یہ بڑا یہ کہتا ہے، تو ایسی ساری تعبیریں اور تفسیریں خواہشات پر مبنی ہو سکتی ہیں اگر وہ اصل سے ٹکراتی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جب قرآن سے اپنی مرضی کا مطلب نکالنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کوٹ کرتے ہیں. بعض اوقات آدھی آیت کوٹ کریں گے، بعض اوقات فقہا کے اقوال وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اور بعض اوقات صرف مختلف ڈکشنریوں کی مدد سے معنی نکالتے رہیں گے. ڈکشنریاں تو بعد میں وجود میں آئیں، ڈکشنریوں نے عربوں کی تاریخ ضرور سمیٹی، اور یہ ضرور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں الفاظ کو کیسے استعمال کرتے تھے. وہ سمجھنے میں مددگار تو ہو سکتی مگر اصل نہیں ہو سکتی. اور اصل مشکل یہ ہے کہ ہم سب کا اس زمین پر بہت سخت امتحان ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں. یہ دنیا خیالات کا ایک جنگل ہے، خواہشات کا جنگل ہے. یہاں خیالات اور فلسفے اور خواہشات ہر طرف فضا کو پلوٹ کیے ہوئے، دھندلا کیے ہوئے. اس دھندلاہٹ کے اندر حق کو ڈسکور کرنا، پہچاننا، جب تک سچی نیت نہ ہو، اللہ کی رضا کی طلب نہ ہو نہیں سکتا. اور اس کے بعد انسان صحیح بنیادوں پہ جب تک کوشش نہ کرے. دیکھیے کہ دنیا میں صرف ایک دین اسلام نہیں، بہت سے ادیان ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو کام کرنے کا موقع دیا ہوا ہے، اور ہر ایک اپنے آپ کو سچا ثابت کرا، اور ہر ایک اپنے لیے دلائل رکھتا ہے، اور ہر ایک اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے. اس میں بعض لوگ پھر کیا کہتے ہیں؟ سبھی سچے ہیں، سبھی ٹھیک ہے، ہر ایک کے پاس ہی کوئی خیر ہے. یہ نہیں ہے، حق ایک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حق کو بھی اس ساروں کے ساتھ یوں بکھیر دیا گیا ہے. اب آپ کو کہا گیا اس میں سے حق پک کر لو، چنو، حق اٹھاؤ. اب آپ کس کو حق سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا حق نظر آ رہا ہے؟ اگر آپ کی نگاہیں صحیح کام کر رہی ہیں اور آپ کے اندر سے نیت اور ارادہ درست ہے تو حق تک پہنچ جائیں گے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو راستہ دکھاتا ہے وہ. لیکن اگر اس کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کی طرف رجوع کرے انسان تو حق نہیں پا سکتا. یہ ٹیسٹ ہے ہم سب کا، کیا اٹھا کے لاتے ہو. تو اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا فریضہ ہے، کیونکہ علم روشنی ہے، روشنی کے ساتھ ہی آپ اچھے برے کو پہچان سکتے ہیں. اگر آپ رات کے وقت اندھیرے میں کوئی چیز اٹھانے لگے تو ہو سکتا ہے کہ آپ رسی کی بجائے سانپ اٹھا لیں. تو اندھیرے میں رہنا سب سے بڑا جرم ہے. انسان جس کو اللہ نے عقل دی
اس کے لیے کوئی حق نہیں کہ وہ اندھیرے میں رہے، وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک اور بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہر چیز کس میں ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے، مکسڈ۔ ایک چیز دوسرے کے ساتھ اس طرح ملی ہوئی ہے کہ انسان کو اس میں سے پھر صحیح کو لے کر دوسرے کو ہٹانا یہ ایک اور امتحان ہے۔ مثلا پھلوں میں آپ دیکھیں، کوئی بھی چیز آپ نے لینی، کچھ بھی پک کرنا ہو تو اس میں 7 اور چیزیں اٹھاتی ہیں۔ مثلا اگر آپ ایک کیلا خریدتے ہیں تو کیلا کھانے کے لیے آپ سارا تھوڑی کھا سکتے، کیا کریں گے؟ چھیلیں گے نا۔ اب وہ چھلکا ساتھ ہے کیونکہ چھلکا اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح گندم جو اگتی ہے وہ دانے تھوڑی اگتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ چھلکوں کے اندر ہوتی ہے، اس کو اتارنا پڑتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ گرے ایریا بہت واسٹ ہے۔ مشکل یہ ہے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ بھی ہے مگر گرے ایریا زیادہ ہے، اور اس میں پھر انسان کے ضمیر، نیت اور ارادے اور سوچ اور عقل، ان سب چیزوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ انسان اس میں پھر کس چیز کو اختیار کرتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کو زندگی میں فلٹریشن کا عمل جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے یہ فطرت میں رکھا نا۔ مثلا ہم سانس لیتے ہیں تو اللہ نے ناک میں ہمارے بال رکھے ہیں جو فلٹریشن کرتے ہیں، کیونکہ فضا کو آپ صاف نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پہلے سب صاف ہو جائے تو پھر میں باہر نکلوں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کانوں میں فلٹر رکھیں، اسی طرح آنکھیں جو ہیں ہماری، تو جس طرح باقی چیزوں میں فلٹریشن ہو رہی ہے، اسی طرح ہمیں علم کے معاملے میں، حق کے معاملے میں بھی کیا کرنا ہے؟ فلٹریشن سے کام لینا ہے۔ جب آپ کہیں سے بھی لیں گے نا، بھلے علم بھی آپ لیں، تو اس میں بھی احتمال ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ اور چیز بیچ میں آ جائے، تو پھر ایک میزان اور معیار اور سالڈ گراؤنڈ جو ہے، یہ بنیادیں جو ہیں، وہ ان کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر شخص اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق آزمایا جا رہا ہے۔ لیکن شرک اور توحید، جس کا خاص طور پر ان ساری چیزوں میں ذکر کیا گیا، وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے رکھ دیا، حرام اور حلال کو واضح کر دیا۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ واضح ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جو خطرناک موڑ ہیں، جیسے ایک سیدھی سڑک پر جاتے ہوئے بھی جہاں آپ کو ایگزٹ لینا ہو یا جہاں آپ کو لین چینج کرنی ہو تو آپ کو ایکسٹرا کیئرفل ہونا پڑتا ہے۔ آپ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت میں شرک ایسے داخل ہو جائے گا جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کی جو نظر ہی نہ آئے، پتہ ہی نہ چلے، وہ غیر محسوس طریقے سے۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اس زندگی میں چلتے ہوئے ایکسٹرا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ اس زندگی کا سفر ہائی وے کی ڈرائیونگ سے کہیں زیادہ احتیاط کا تقاضا کرتی، اور اسی احتیاط کا نام تقویٰ ہے، اور ایسے متقین کے لیے پھر جنت ہے۔ تو باشعور ہونا، الرٹ رہنا، اچھے برے کا فرق پہچاننا، اور پھر یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں، کیونکہ قرآن کو نور کہا گیا، تورات کو بھی نور کہا گیا، اس نور کی روشنی میں چیزوں کا جائزہ لینا۔ اب اس میں انسان کو بعض اوقات بہت کچھ سیکھنے کے لیے کئی مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے بنیادی علم اگر آپ کے پاس قرآن کا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک میزان قائم کر دیتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ گئے تو اللہ تم کو فرقان دے دے گا، اور یہ فرقان اللہ کے ڈر سے آتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر آئے گا اور خواہشات کی پیروی نہیں ہوگی تو حق بھی نظر آنے لگے گا، ورنہ حق سامنے بھی ہو تو خواہشات کی پیروی میں انسان اس سے آنکھیں موڑ جاتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا، کچھ اور کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ مثلاً دین کے جن باتوں پر ہم عمل نہیں کرنا چاہتے، مثلا ربا سے نہیں بچنا چاہتے یا حجاب نہیں کرنا چاہتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں کوئی ایسی بات آتی ہے وہاں جھٹ سے تعویل کر لیتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو ہماری خواہش نفس کہتی ہے، جو ہمارا دل چاہتا ہے کرنے کو۔ 111 نمبر آیت، یہ آیت جو اب پڑھ رہے ہیں ہم، بہت ہی زبردست آیت ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اس میں 7 مؤکدات ہیں۔ مؤکدات کس کو کہتے ہیں؟ تاکید کرنے والے، جس میں تاکید پر تاکید ہو۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ وَلَقَدْ، اس میں کیا؟ لا حرف تاکید آ گیا اور قد آ گیا، اور آگے بات ہوگی 2 مؤکدات آگے، بعض اوقات واو قسمیہ ہوتی ہے، وا لا قد، 3 مؤکدات آگے۔ سمجھ رہے مؤکدات یا نہیں؟
یعنی ایسا حرف جس سے بات میں زور پیدا ہو، تاکید پیدا ہو. ٹھیک ہے، یہاں 7 ہیں. اور کہہ کے کیا کہا گیا کہ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا ضرور ملے گی. جزائے اعمال ضروری ہے اور پوری پوری ملے گی. اور یہ بات ہم ماننے کو تیار نہیں کہ جو ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں بھرنا بھی پڑے گا. بالکل تیار نہیں ہم ماننے کو، نہ ہمارے عمل میں جھلکتی کہ اگر ہم کسی پہ ظلم کریں گے، اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، اگر ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے کسی بھی طرح، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو ہمیں بھرنا پڑے گا اس کو. وی ہیو ٹو فیس. پیچھے ایکسٹرا کیئرفل ہونے کی بات ہوئی نا، اس میں آپ دیکھیں کہ جب انسان کو یہ یقین آ جائے کہ اس کو مرنا ہے اور جزا ملنی ہے، اور موت کا وقت بھی نہ پتا ہو کہ کس وقت مرنا ہے، تو یہ پتا چلانا ہو کہ ہم کسی چیز کو حق کی بنیاد پہ لے رہے ہیں، درست لے رہے ہیں، یا ہم اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں. تو جسے ایک اگر میزان مقرر کر لیا جائے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچا جائے کہ اگر میرا یہ عمل میری زندگی کا آخری عمل ہو تو میں اس کو کیسے کرنا چاہوں گی، یعنی کوئی بھی کام، تو اس میں کتنا حسن پیدا ہو جائے کہ اچھے سے اچھا یہ نماز شاید میری آخری نماز ہو، یہ کلاس شاید میری آخری کلاس ہو، یہ سفر میرا شاید آخری سفر ہو، یہ دن میری زندگی کا شاید آخری دن ہو. جب انسان یہ واقعی اپنے لیے سوچے تو آپ دیکھیں گے ایک جھرجھری آ جائے گی، اور واقعی انسان اس کو پھر جسے کہتے ہیں چیرش کرنا، اور ایک چیز کی قدر کرنا، اور پھر اس کو صحیح سے صحیح طرح استعمال کرنے میں لگ جائے گا. اور جب یہ پتا ہو کہ ابھی تو بہت دن ہے اور بہت وقت ہے، تو پھر انسان کیا کہ اچھا بعد میں کر لیں گے نا، اچھا پھر کر لیں گے نا، پھر کیا ہوا، ابھی بہت وقت پڑا. یہ کہتی ہے کہ پچھلی جمعرات جب یہ گھر گئی تو ان کو فون آیا ان کے بھانجے کا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی بہن ان سے چھوٹی تھی. یعنی اب ہم سوچتے ہیں نا کہ ابھی تو میری بڑی بہن بھی زندہ ہے، اور ابھی تو میری ماں بھی زندہ ہے، اور ابھی تو فلاں بھی، ابھی میرا وقت نہیں آیا، ابھی میں نہیں مر سکتی. ہماری ٹرن کسی بھی وقت ہو سکتی، لیکن یہ ہم اپنے لیے لیتے ہی نہیں. سچ پوچھے تو نہیں لیتے. ہم کہہ کے بھی صحیح نہیں کہتے کہ واقعی وہ آخری ہے. اور خود کو دھوکہ دینا سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ. اور ہم خود کو سب سے بڑا دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ نہیں میرے کام تو بس ٹھیک ہی ہیں، مجھے اس سے زیادہ اصلاح کی اور اس سے زیادہ نیکی کی ضرورت ہے. اب تو میں پہلے 5 نمازیں پڑھتی تھی، اب تو قرآن بھی پڑھنے لگ گئی ہوں، اب میرے سے نیک کون ہوگا، اتنا کچھ میں کرنے لگ گئی ہوں تو اب تو میری غلطی ہی نہیں. یاد رکھیں کہ جو شخص جتنا دین کی طرف زیادہ تھا، شیطان اس پر اتنے ہی زیادہ بڑے بڑے وار شروع کر دیتا ہے، پوری پوری فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے قرآن پاک میں آپ اسے دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارا دشمن ہمارے پیچھے. لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے، یقین کی کمی ہے. اس یقین دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ، اور بے شک، کلن، سارے کے سارے، سب، لما، البتہ جو، اس کی مختلف طرح تفسیر کی گئی ہے. لمن، ما بھی سے پڑھا گیا ہے، لا البتہ، من کون، ما جو، یعنی مما بن گیا، یعنی جو بھی کوئی ہیں، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، البتہ ضرور پورا کر کے دے گا ان کو، ربو کا، تیرا رب، اعمالہم، ان کے اعمال. یعنی انّا بھی اور کلن بھی اور لا بھی اور ما بھی اور لا دوبارہ، اور پھر نون مشدد، اور اس میں قسم مضمر ہے. قسم جو ہے وہ معذوف ہے، یعنی چھپی ہوئی، کہ اس میں کوئی شک نہ کرو، یہ ضرور بات ضرور ہونے والا ہے کہ تیرا رب لوگوں کو ان کے اعمال پورے کے پورے جیسے وہ کریں گے ویسے ہی ان کو دینے والا ہے بدلے میں. یعنی ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے. مگر کتنی دفعہ کچھ بھی کرنے لگے تو خیال آتا ہے کہ ہاں اس کا بھرنا پڑے گا، اس پہ بھگتنا پڑے گا. اگر زبان سے کسی کے خلاف کوئی ناروا، زیادتی والا، ظلم والا لفظ نکالا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا حق مارا، انہو بما یعملون خبیر، بے شک وہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں خوب خبر رکھنے والا ہے. خبیر فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہو جاتا ہے، یعنی ظاہر و باطن سب جاننے والا ہے. تو یہ اور زیادہ اس میں آپ دیکھیے تاکید پیدا کر دیتا ہے کہ بدلہ اس رب نے دینا ہے جو ظاہر باطن سے واقف ہے. صرف ظاہری ہمارے حرکات نہیں دیکھے گا کہ ہاں بھئی بظاہر ایک شخص بڑی خوبصورت کام کر رہا ہے اور بڑی واہ واہ ہو رہی ہے اس کی، یہ بھی دیکھا جائے اس کے پیچھے اس کی نیت اور ارادہ کیا تھا، اندر سے کیا تھا، سوچ کیا تھی. اور پھر صرف بدلہ ملے گا نہیں، پورا پورا اور پورے کا پورا. وفا کہتے ہیں
یعنی مکمل طور پر. پھر کریں کیا؟ فاستقم، استقامت اختیار کرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور مفسرین کہتے ہیں کہ سورۃ ہود کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا، اس میں بھی اس آیت نے آپ کے اوپر بہت شدید اثر کیا تھا. فاستقم کما امرت، استقامت اختیار کرو جیسے حکم دیا جا رہا ہے، جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ہی کرو. استقامت کیا چیز ہوتی ہے؟ قوم سے ہے، قاف واو میم، قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، افراط اور تفریط سے بچ کر سیدھے رستے پہ رہنا. صراط مستقیم کا لفظ بھی اسی سے نکلا. فاستقم، سیدھے رہو، جم کے رہو، ثابت قدم رہو. اور کیسے؟ کما امرتا، جیسے حکم دیے گئے ہو. نہ دائیں طرف جھکنا ہے نہ بائیں طرف جھکنا ہے، اسٹریٹ. نہ وقت سے پہلے آگے بڑھنا ہے اور نہ کسی چیز میں پیچھے رہنا ہے. اور یہ کس کس چیز میں ہے؟ عقائد میں بھی، کہ شرک اور غلو اور الحاد کے بیچ میں توحید کا راستہ اختیار کرنا ہے. عبادات میں بھی ہے کہ پابندی ان کی، اور جیسے ان کو ادا کرنے کا حکم ہے ویسے ہی کرنا ہے. کیونکہ فاستقم کما امرتا، جیسے اگر نماز کی ادائیگی ہے تو اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے جو چاہے ٹائم بنا لیں، جب چاہیں پڑھ لیں، جب چاہیں ڈیلے کر لیں، جب چاہیں جمع کر لیں، جب چاہیں نہ اٹھیں، جب چاہیں سو جائیں. نہیں، یہ کیا ہے؟ افراط و تفریط، دین کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنا. تو فاستقم کما امرتا، یعنی اس میں کمٹمنٹ بھی ہے، ڈیڈیکیشن بھی ہے، انٹیگریٹی بھی ہے، اخلاص بھی ہے. پھر آپ کے اوپر تبلیغ کی ذمہ داری بھی تھی، اس میں بھی استقامت اختیار کریں. اب کتنی شدید مخالفت تھی آپ کی، اور کیا کہا گیا کہ کچھ چھپا نہیں سکتے. شاید تم کچھ چھپا جاؤ تو وہ بھی نہیں کر سکتے. جب کہا جائے کہ اب بتاؤ تو بتاؤ، خواہ وہ کتنا ہی مشکل ہو. ہم تو کیا کرتے ہیں، جب دل چاہے بتاتے ہیں، جب سمجھتے ہیں کہ شامت آئے گی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کے لیے تو اس کی بھی اجازت نہیں تھی. ہم تو اپنی مرضی سے فلیکسیبل ہے نا، ہر چیز میں فلیکسیبل ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے تھے. اس چیز نے آپ کو بوڑھا کر دیا تھا. بالکل اسٹیڈ فاسٹ، پنکچوئل، جتنا حق ہے کرنے کا، جو کرنا ہے وہ کرو. فاستقم کما امرتا. اور صرف آپ کے لیے نہیں حکم، ومن تاب معک، سب کے لیے ہے. جو توبہ کرے آپ کے ساتھ، یعنی جو اس راہ کی طرف لوٹنا چاہے، ان سب کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ استقامت. اچھا، ہم سب کاموں کو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، چاہے وہ دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں. دین کے کون کون سے کام ہم کیسے اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ مثلا نماز ہے، مرضی سے پڑھیں گے، اذان ہو چکی ہے، وقت ہو چکا ہے، مرضی. پھر طریقے میں بھی مرضی. سنت کیا ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اپنی مرضی. کما امرتا کی کوئی بات نہیں. پھر اسی طرح عبادات کے علاوہ مثلا اور کوئی کام، جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، جیسے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی. دل چاہے سبق یاد کریں، دل چاہے نہ کریں، دل چاہے چھٹی کر جائیں، دل چاہے آ جائیں، دل چاہے آدھے دن چھٹی کر کے چلے جائیں، مرضی کرتے ہیں. جبکہ پڑھ بھی چکے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم سب اپنے رویوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی فاستقم ہے، کیا کمٹمنٹ ہے، کیا ڈیڈیکیشن ہے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ بھی میری زندگی میں ضروری ہے. کیونکہ روشنی کے بغیر تو باقی ساری چیزیں پھر دھندلاہٹ میں ہے نا، وہ ڈسکوری اور وہ سلیکشن اور وہ سب چیزیں مشکل ہوں گی. یہ تو ایک مددگار چیز ہے. پھر اسی طرح اگر تعلیم دینے کا معاملہ ہے، سکھانے کا، تو اس میں بھی مرضی کہ باقی سب چیزوں سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر دیکھیں گے، کچھ کریں گے. لیکن یہاں پر اہل ایمان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فاستقم کما امرتا ومن تاب معک. جو بھی پلٹیں، اللہ کی تابہ کا کیا مطلب ہے؟ پلٹیں، یعنی گناہوں سے، غلطیوں سے، شرک سے، بدعات سے جو واپس پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحیح سچے فالوورز بن جائیں. ان سب کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ استقامت، جم جانا کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. ہم ہر چیز میں جس میں ہمیں دنیا میں فائدہ نظر آتا ہے اس کو ہم جم کے کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی یونیورسٹی میں پڑھا ہوگا یا آپ کے بچے پڑھ رہے ہوں گے
کبھی ایسا کیا ہے کہ کلاس ہو رہی ہو اور آپ کو پتا ہو کہ اگر میں نے یہ کلاس چھوڑی تو اس میں امتحان میں صحیح نمبر نہیں لے سکوں گی، یا اس میں اگر خاص طور پر اٹینڈنس کاؤنٹ ہوتی ہو، تو کوئی جب جی چاہے کلاس چھوڑ کے نکل جائے؟ کرتا ہے کوئی ایسا؟ نہیں کرتا. بیمار بھی ہو بچے تو اسکول بھیج دیتے ہیں، اگر وہ کچھ کہیں بھی تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی دوسری بات نہیں کرو، تمہیں جانا ہے. جو واقعی کمیٹڈ ہے اپنی پڑھائی سے اور جو فن شغل میلے کے طور پہ پڑھ رہے ہیں وہ الگ بات ہے. تو جو کسی بھی چیز کے ساتھ صحیح کمٹمنٹ رکھتا ہو دنیا کے معاملے میں، چلے اس کو چھوڑیں، پڑھائی کو ہو سکتا نہ ہو، کہیں جاب کرتے ہو جہاں ہمیں کچھ دنیا کا تھوڑا سا صلہ ملنا. ہم ایسا تو نہیں کرتے کہ جب جی چاہے کام چھوڑ کے وہاں سے نکل جائیں گے، وہ تھک گئے اب. تکلیف بھی اٹھاتے ہیں تو جمے رہتے ہیں. لیکن ایک دین کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ہم جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے استقامت نہیں اختیار کرتے، جیسی کمٹمنٹ ہونی چاہیے ویسی نہیں اختیار کرتے. سب سے ڈھیلا معاملہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے. وَلَا تَطْغَوْا، اور نہ تم سرکشی کرو، نہ تم زیادتی کرو، نہ تم حد سے گزرو. تو یعنی کس کو کہتے ہیں؟ حد سے باہر نکلنے کو، یعنی افراط و تفریط نہ ہو. جیسے اللہ پر ایمان ہے یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ایمان ہے اور آپ سے محبت ہے تو اس میں غلو نہ ہو. اسی طرح عبادات ہیں تو اپنے وقت کی نماز صحیح طور پر انسان ادا کرے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ساری رات نوافل پڑھو، اور یہ نہیں کہا کہ ہر روز ہی روزہ رکھو. یہ پھر کیا ہو جائے گی؟ تطغو. بہترین اعتدال سنت کے راستے میں. انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. تمہارے سارے اعمال اس کی نظر میں ہیں کہ تم کرتے کیا ہو. یہ جو تطغو کا لفظ ہے نا، حدوں سے باہر نکلنا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان استقامت نہیں اختیار کر سکتا. یعنی کسی بھی چیز کو اگر آپ ضرورت سے زیادہ کرنے لگ جائیں، جیسے کوئی موٹر ہے، مثلا بعض مشینوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ اس کو صرف اتنے منٹ چلائیں اور 15 منٹ چلائیں اس کے بعد بند کر دیں، اور اگر آپ نہیں بند کریں تو کیا ہوگا؟ موٹر جل جائے گی. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے، لہٰذا اپنی جان پر ضرورت سے زائد بوجھ نہ ڈالو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرائض چھوڑ دو، یہ جو کام کرنے کا اس کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ ہم اس کو کس معنی میں لیتے ہیں کہ جو فرائض ہیں ان میں بھی کوتاہی کر لو کیونکہ ہم تھک گئے. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی کام میں جب تک انسان جمتا نہیں، اور مثلا پودے کو آپ دیکھیں، اگر آپ ایک دن لگائیں پھر اٹھا کے ادھر لگا دیں، وہ چند دن وہاں جڑ پکڑنے لگے تو وہاں سے نکال کے ایک اور جگہ لگا دیں، کیا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں اس سے کوئی پھل نکلے گا، وہ جل ہی جائے گا کسی دن. اسی طرح دین کے معاملے میں اگر انسان کے اندر استقامت نہیں، اگر وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے اور وہ جم کے نہیں کرتا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا نہ کیا برابر ہو جاتا ہے. ولا ترکنو، اور نہ تم جھکو، نہ تم مائل ہو. ترکنو کا لفظ جو ہے رکن سے نکلا ہے. رکن کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے آپ پڑھ چکے. او آوی الا رکن شدید، سہارا لینے کی جگہ. اور نہ تم جھکو الا طرف، یعنی نہ مائل ہو کس کی طرف؟ الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف. تم ظالموں کی طرف مائل نہ ہو. کیوں؟ فتمسکم النار، ورنہ تم کو آگ چھو لے گی. اب ظالم یہاں کون ہے؟ ظلم شرک کو بھی کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے والے بھی. مثلا اگر کوئی شخص کسی پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور مظلوم فریاد لے کے آتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ مظلوم کا ساتھ دیں، آپ بھی ظالم کا ساتھ دے دیں. کس لیے؟ کہ اس سے آپ کا کوئی فائدہ ہے، یا وہ آپ کی نظر میں بڑا ہے، یا آپ اس سے انفلوئنسڈ ہیں. تو کوئی بھی ظالم ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، ظالموں کی طرف نہیں جھکنا. کیونکہ ظالم کی طرف جھکنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر سے استقامت ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ حق پر قائم رہنا اور اس پہ استقامت انتہائی مشکل ہے. اور ظلم کی طرف مائل ہونا یعنی مداہنت برتنا. مثلا آپ کو معلوم ہے کہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے بتوں پہ ہاتھ پھیر دیں تو ہم آپ کے الہ کو مان لیں گے. تو آپ نے سوچا کہ چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کہ ہاتھ ہی پھیرنا نا. کہ نہیں، مائل بھی نہیں ہونا. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے قریب سے بھی گزرنا، کو مثلا جیسے بجلی ہوتی ہے نا، تو اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ تو 1 وولٹ ہے تو اس کو تو میں ہاتھ لگا لوں،
اس میں تو اتنے کیئرفل رہنے کی ضرورت نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کیا ہوگا اگر تم ظلم کو ذرا سا بھی چھوئے فتمسکم النار، تو یہ ایسے جیسے آگ کے شعلے کے پاس سے گزرنا اور وہ تمہارے کپڑے کو اپنی لپیٹ میں لے لے. کیونکہ ہوتا کیا، کب پکڑتے ہیں ہمارے کپڑے آگ کو؟ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، ہم کوئی چیز دوسری اٹھانے کے لیے ذرا سا نیچے کرتے ہیں ہاتھ تو وہ کپڑا جو ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. ہماری چونکہ آخری منزل آخرت ہے، آخرت کی جزا سزا ہمارے سامنے ہے، تو اس مقصد اور اس نظریے سے نہیں ہٹنا. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تنقید بھی، یا تھوڑی سی کسی کی ڈانٹ، یا تھوڑی سی کسی کی کوئی آفر جو ہے وہ انسان کو نیکی کے رستے سے بعض اوقات ہٹا دیتی ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا اولیاء میں سے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ پکڑے وہاں کوئی اولیاء تم کو چھڑا نہیں سکتا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے. سورۃ یونس میں آپ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کے بارے میں بھی پڑھا نا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، ان دونوں کو بھی فاستقیما کہا گیا، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فاستقم کہا گیا. اور پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں واقعی اللہ کے راستے پر جمنے کو تیار ہوں؟ اپنے اندر سے خود، آپ کے اپنے اندر کی آواز آپ کو بتائے گی. کیونکہ ہمیں اتنے سارے خدشات ہیں، اتنے ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ڈر لگتا ہے ماحول نہ ہم پہ اثر کر جائے، گھر والے نہ ہم کو واپس پلٹا دیں، فلاں نہ ایسا کر دے ویسا کر دے. یعنی بات یہ ہے کہ ماحول تو جیسا ہے سو ہے. آپ تب بچ سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو پکا رکھیں. اگر ہوا آپ کو اڑا رہی ہے تو ہوا کا کام ہے اڑانا، آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پکڑنا آپ کو ہوگا. کہیں گرنے کا ڈر ہو تو آپ اپنے آپ کو سیدھا رکھتے ہیں، کہیں آگ لگنے کا ڈر ہو تو آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، سردی ہو تو آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گرمی ہو تو آپ اپنے آپ کو بچا کے شیلٹر میں آتے ہیں. آپ کو اپنے ساتھ خود کمٹمنٹ کرنی ہے، اپنے ساتھ سچا ہونا ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوگے نا، کوئی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ ماں باپ اور نہ بہن بھائی اور نہ اولاد اور نہ کوئی اور. کوئی کسی کو نہیں تھام سکتا جب تک آپ کی اپنی نیت سچی اور پکی نہیں ہو جائے گی کہ ہر قیمت پہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اللہ کے راستے پر ہر قیمت پہ چلنا ہے، چاہے کوئی مجھے مار ڈالے یا مجھ سے سب کچھ چھین لے، کچھ بھی کر دے میرا، میں نے ادھر سے نہیں ہٹنا. کیوں نہیں ہٹنا؟ اس لیے کہ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا سودا ہے. ایک چھوٹے سے خطرے سے بچنے کے لیے، ایک چھوٹی سی مخالفت سے بچنے کے لیے اتنے بڑے نقصان کو مول لے لیا جائے لوگوں کی باتوں میں آ کے. کیوں؟ لوگ ہمیں چھڑائیں گے. ما لکم من دون اللہ من اولیاء، کوئی اولیاء نہیں چھڑائیں گے. ثم لا تنصرون، کوئی مددگار نہیں پہنچے گا مدد کرنے. وما للظالمین من انصار، ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہوتا یہ کہ جب آپ جم جاتے ہیں نا، دیکھیے کہ جو درخت سروائیو کر جاتے ہیں نا، کچھ درختوں کے تو پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن جن کے نہیں جھڑتے، چاہے ان کے اوپر منو سنو پڑی رہے، پھر ماحول ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، پھر ماحول ان کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتا ہے. جب آپ اپنے ساتھ سچے ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ باقی اسباب کو بھی آپ کو مددگار بنا دیتا ہے. لیکن جب آپ تنکوں کی طرح اور پتوں کی طرح گر پڑتے ہیں تو پھر ہر ہوا اڑا کے جہاں جی چاہتا ہے اس کو پھینکتی ہے. یہ جو بات ہے نا کہ ظالموں کی طرف نہ جھکنا ورنہ آگ پکڑ لے گی، یہ بھی بہت قابل غور ہے. یعنی ظالم سے مراد یہاں ہر غلط کام کرنے والے نا، خواہ کوئی شرک کر رہا ہو یا کفر کر رہا ہو، یا کوئی کسی انسان پہ زیادتی کر رہا ہو، یا کوئی اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، کسی بھی قسم کا ظلم کی کئی قسمیں ہیں نا. ظلم کی طرف جھکنے میں کسی بھی ظالم سے متاثر ہونا، اس کو اپریشیٹ کرنا اور اس کا ساتھ دینا یا اس کا مددگار بننا، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. مددگار بننا تو بہت آگے کی بات ہے، یہاں کہا گیا تھوڑا سا بھی نہیں جھکنا، نو کمپرومائز. گناہ اور غلط کام جو ہے وہ غلط کام ہے، کسی بھی طرح اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے.
اور استقامت تبھی ہوگی نا، جھکنا کیا ہے؟ لینینٹ ہو جانا، ڈھیلے پڑ جانا، اچھا یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں. جو ٹھیک ہے بس وہ ٹھیک ہے. کیوں ہوتا پتہ کیا ہے؟ جب ہم غلط کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں نا، یا اس کے لیے نرم گوشہ اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ادھر ہی گر پڑتے ہیں. تو قدرتی طور پر انسان کے اندر سے اس چیز کی برائی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کسی بھی برائی میں انسان پڑھتے پڑھتا ہے. جب انسان حرام کو کہے اچھا تو کیا ہوا، ذرا سا ڈھیلا ہو اس کے بارے میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک دن پورا اس میں جا گرتا ہے. یعنی اسٹل اسٹینڈ فرم، نہ ادھر نہ ادھر. جو حق ہے وہی حق ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، اس صحیح کے اوپر جم جانا ہے. یعنی کوئی بھی جو حرام چیز ہے یا جو ظلم میں شامل ہوتی ہے، تو انسان جب تھوڑا سا بھی اس کو چکھتا ہے یا تھوڑا سا بھی اس کی طرف نرم پڑتا ہے، تو پھر انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جھجک ختم ہوتی ہے، اور پھر ایک دن اس پورے کو کرنے میں بھی اس کو کوئی ڈر خوف نہیں آتا، اور وہ گناہ کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.